बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं मोहम्मद गालिब, तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर हैं, और इनके साथ हैं राजा ज़ाकिर, ये जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलाफ़। नाज़रीन, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हालात हैं वो पहलगाम वाक़े की आड़ में जिस तरह के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जलगार की और 4 रोज़ तक रहने वाली इस मुख्तसर तरीन जंग के बाद अभी सीज़ फायर है, और इस सीज़फायर के बावजूद भी हालात गैर यकीनी हैं और इतलात हैं कि हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है। और उधर से जो अमेरिकी सदर ट्रंप वो बरमला जहाँ भी वो किसी तकरीब में जाते हैं वो ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सीज़फायर है इसको अपने क्रेडिट में ले रहे हैं, और वो ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैं तनाज़ात सारे हल कराऊँगा, और उनको ये भी यकीन है कि मेरी बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले मान जाएंगे। हम इसको ऊपर तफसील से बात करेंगे कि मोहम्मद गालिब साहब ये तवील अरसा से तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, और तहरीक कश्मीर जो बरतानिया यूरोप समेत एक बहुत बेहतरीन ये ताकतवर फोरम है, और इसके प्लेटफार्म से जो यूरोप में और बरतानिया में जो मुकीम जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, इन्होंने बेशुमार जो मौक़ों पे इन्होंने कश्मीर के ऊपर वहाँ तकरीबें की हैं, रैली की हैं, वहाँ जो हिंदुस्तान के यानी बेशुमार जो मौक़ों के ऊपर इन्होंने वहाँ पर मुजाहरे किए, और जो मसला कश्मीर इसको उजागर करने के लिए गालिब साहब का भरपूर किरदार। जनाब गालिब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आगाज़ आपसे करते हैं कि आपका तवील आपका तजर्बा है कश्मीर की तहरीक में, और आप ख़ुद इसमें हिस्सा रहे आप, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, जो पहलगाम का वाक़ा हुआ और पहलगाम के वाक़े के बाद जो जंग होने के बाद अभी सीज़ फायर है और अमेरिकी सदर ने उस ऐलान किया है कि मैं कश्मीर में तनाज़ात हल करूँगा, आप इस सारी सूरत हाल को क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई ये जो मौका है मसला कश्मीर का हल का मौका आ गया है? क्या जो ट्रंप जिसने सालसी की ऐलान किया है, क्या उसकी सालसी सूदमंद हो सकेगी, और आप क्या देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी और टेंशन जो है वो उसका असल सबब जो है वो मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर की वजह यही से अभी ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई है उसमें हम ये समझते हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता है हालात इसी तरह रहेंगे। और इन हालात में जब कि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है, बरतानिया भी इन्वॉल्व हो गया है, और हमारे ब्रदर ममालिक जो है सऊदी अरब हुआ, यूएई और कतर, ये भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को सफारती मार्ग पर अपनी कोशिशों को तेज़ करना चाहिए, और जिन ममालिक ने जंग बंदी कराई है, वरना यह जंग आगे और आगे जाती तो शायद आइटमी जंग भी हो सकती थी, मगर जिन ममालिक ने कहा है कि जी हम सालसी कराएंगे, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कराएंगे और मसले के हल के लिए हम कोशिश करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इन हालात में उन ममालिक को अप्रोच करना चाहिए और उनको याद कराना चाहिए, अपने वादे याद कराने चाहिए कि आपने कहा था तो हमने जंग बंदी कर दी, वरना हम जंग बंदी करने वाले नहीं थे। इसलिए कि हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर पहलगाम का वाक़या हुआ, इसके पहले पुलवामा का वाक़या भी हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान के पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर यानी जारियत की थी, और उनका एक पायलट हमने गिरफ़्तार पाकिस्तान ने कर लिया। इस मरतबा भी यही हुआ, और जंग 2-4 दिन और आगे चली जाती तो शायद ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता, मगर दुनिया ने महसूस किया कि मसले को हल करना चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को टेबल पर बैठाना चाहिए। यही इसका हल है कि अब दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि ये मसला जो है कश्मीर की वजह से ये आइटमी जंग हो जाएगी। अच्छा राजा ज़ाकिर साहब, कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने एक तरफा इकदाम उठाकर मसला कश्मीर की जो खसूसी हैसियत उसको ख़त्म किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बुलडोज़ किया, हिंदुस्तान के आइन को पाकिस्तान भारत के दरमियान जो बावें जितने मायदे थे सबको उसने उसको यकसर इनराफ़ करके तो उसने इसको ख़त्म कर किया, और ये 5 साल हैं उन्हें को है, लेकिन यानी उसके बाद हमको मौसर इकदाम न उठा सके जो हिंदुस्तान ने उसके जवाब में। आप क्या देख रहे हैं कि क्या यानी 5 अगस्त 2019 का से जो हमसे उसके बाद से जो हमसे गफलत हुई है, क्या ये मौका आ गया है कि उसका अजाला किया जाए और मसला कश्मीर को हम आलमी फोरम पे उठाएं? देखिए, आपने अगर हिंदुस्तान की आरएसएस का मंशूर देखा और जो मोदी का मंशूर था, मोदी और आरएसएस का मंशूर ये है कि जनूबी एशिया में जितने मुसलमान हैं उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाए,
اور اس نے اپنے منشور میں دیا تھا کہ میں کشمیر کو قبضہ کروں گا، آزاد کشمیر کو قبضہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ اس کا منشور تھا. اسی بنیاد پہ مودی نے الیکشن لڑا ہے. تو مودی کے یک طرفہ اقدام سے مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ 4 ترامیم لے جب تک UN میں دونوں فریق پاکستان اور ہندوستان متفقہ طور پر کوئی معاملہ طے نہیں کرتے، اس وقت یک طرفہ نہ پاکستان کوئی کر سکتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ، نہ ہندوستان کوئی کر سکتا ہے. اور مودی نے یہ جو اقدام کیا یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی شرعی خلاف ورزی کی اور RSS کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا. دیکھیں RSS جو ہے وہ بھارت کی دہشت گرد تنظیم ہے جو نہ صرف بھارت کے اندر اقلیتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہی ہے، بلکہ بلوچستان میں آپ دیکھیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ جو ابھی بلوچستان میں حملہ کیا کل بس پہ، یہ ہندوستان نے حملہ کیا اور پاکستان کو اس کے جواب میں حملہ کرنا چاہیے. پہلگام اور یہ جو پلوامہ یہ تو خود ہندوستان نے کیے اور پاکستان میں وہ بغاوت کرا، پاکستان میں وہ جو اٹیک کرا رہا ہے ہندوستان کرا رہا ہے. اب اس وقت جو موقع تھا کہ ہندوستان نے اس اپنی یونین ٹیریٹری میں کشمیر کو ضم کر لیا، تو پاکستان کو مضبوط اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقت اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ ایک طرفہ طور پر نہیں کر سکتا، پابند ہے دنیا کے قوانین کا، UN کی سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پابند ہے ہندوستان. لیکن چونکہ ہندوستان مودی کسی کی بات ہی نہیں مانتا، وہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں سب کو ہندو بناؤں گا. اب ہندوازم اور ہندوتوا جو اس کی سوچ ہے اس سے تو جنوبی ایشیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار مودی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگیں ہیں اس سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ابھی جو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا جو پاک فوج نے اس کو نیچے دکھایا، سارے ہندوستان کے اندر انہوں نے اس کے بڑے بڑے سسٹم کو تباہ کر دیا. اس کے بعد مودی مجبور ہو گیا، وہ مجبور ہو کر اس نے پاکستان امریکہ سے بھیک مانگی کہ مجھے بچاؤ، ورنہ تو یہ بٹن دبا دیں گے اور سارا ہندوستان چلا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک ان 2 ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے. اور یہ ایٹمی جنگ صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں ہوگی، تیسرا چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے، 5واں اب چوتھا یہ جو ہے نا روس بھی ہے. یہ 4 ایٹمی ممالک ہیں جو جنوبی ایشیا میں ہیں. اگر 4 ایٹمی ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو آپ سوچیں دنیا کے دنیا کے کروڑوں لوگ اس کے نظر ہو جائیں گے. اس لیے دنیا کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرائے اور دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہمارے مسئلے کو، ہمارے حق خود ارادیت کو خود ساری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے اور ہندوستان کی لیڈرشپ نے اقوام متحدہ میں جا کے خود وعدہ کیا ہوا ہے. پاکستان کہے اس لیڈرشپ نے کہ آپ کے نہرو نے وعدہ کیا ہوا ہے، آپ اپنی لیڈرشپ کا وعدہ پورا کریں. اچھا غالب صاحب کہ مسئلہ کشمیر پہ آتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 3 جنگیں پہلے ہوئی اور گزشتہ کو 40 سال سے پراکسی وار کا سلسلہ دیکھا آپ نے اور ابھی بھی ظاہر ایک ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. تو آپ جب ان مذاکرات بھی بہت ہوئے، کئی درجنوں ہاں مذاکرات کے دور ہندوستان پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے درمیان، وزراء اعظم کے درمیان، وزراء خارجہ کے درمیان، سیکرٹریز لیول پہ، نہ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک ہوا، نہ مطلب جنگوں سے مسئلہ حل ہوا. تو آپ ظاہر وسیع تجربہ آپ کا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا واضح روڈ میپ، آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے اس کی تحریک کے ساتھ. اس کشمیر پر کبھی مذاکرات نہیں ہوئے. جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے تو انڈیا نے جو ہے وہ دہشت گردی پر بات کی ہے، اس نے آزاد کشمیر کی بات کی ہے. اور جب کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی باری آئی تو اس نے کہا جی کہ پہلے دہشت گردی جا کر ختم کرائیں جو اب کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان دہشت گردی کا، اس کو بند کرائیں پھر مذاکرات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات تو اب بھی شاید اگر کوئی بڑی طاقت انوالو نہیں ہوتی ہے جنہوں نے یہ جنگ بندی کرائی ہے تو شاید کشمیر پر اب بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مسئلہ اصل تو کشمیر کا، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی اسی کشمیر کے اندر ہے اور کشمیر آزاد ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو مجھے ابھی بھی نظر ہے جو مودی کی جو ماضی کا جو مودی کا رویہ رہا ہے، طرز عمل رہا ہے، اب بھی وہی 4-5 روز سے اب بھی وہ تواتر کے ساتھ اس سائڈ درمی پہ بالکل بات ہے. اگر بات چیت ہوگی تو آزاد کشمیر آٹھ درمی پر قائم ہے اور مذاکرات کے لیے وہ اب بھی وہ مجھے نہیں لگتا کہ مودی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مذاکرات کرے گا. اچھا ذاکر صاحب، یہ جو آپریشن بنیان مرسوس یعنی جس کی وجہ سے یعنی ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مختصر ترین جنگ میں جو مودی کا غرور تکبر تھا وہ ہاتھ میں ملا، اور ایک جیسے غالب صاحب نے کہا کہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو مسئلہ کشمیر حل کے لیے آگے آنا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک 7 رکنی ایک اعلیٰ سطحی وفد نے
آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وفد کی ابھی کو وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو کو کشمیری قیادت سے حریت کانفرنس سے کوئی مذاق بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کوئی متفقہ کو کوئی ایجنڈے کے تحت آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھے؟ آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ یعنی دیکھیں جو سفارتی بعض ہے نا، اس میں بلاول بھٹو ایک اچھا یعنی انہوں نے نمائندہ منتخب کیا ہے. یہ سیاسی اختلاف ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن جو سفارتی محاذ ہے اس کے لیے انہوں نے ایک اچھے فرد کا چناؤ کیا ہے. ان کی پارٹی جو ہے وہ اسی لیے بنی تھی کہ 1000 سال کشمیر کے لیے لڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو کا اس فیملی سے تعلق ہے اس کا، اور وہ سفارتکاری بھی اچھی کرتا ہے اس میں، اور لوگ بھی ملائے ہیں. یہ موقع ہے، اس موقع یہ اب جو دیکھیں نا جو آپریشن تھا نا بنیاد مرسوس، عسکریت نے ہندوستان کے گھٹنے ٹیک دیے، مودی مجبور ہو گیا. اب یہ سفارتی محاذ پہ اسی جارحیت کے انداز سے ان کو سفارتکاری کرنی چاہیے. سیاستدانوں کے سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے امتحان ہے کہ وہ کس انداز سے اس کی سفارتکاری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فوجیوں نے مودی کو دھول چٹانے پہ مجبور کر دیا. اب ہمارا سفارتکاری کا جو محاذ ہے اس میں بھی اس کو مجبور کریں، دنیا کو کہیں کہ اگر وہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کا حل نہیں کرے گا تو پھر کروڑوں انسان جائیں گے، یہ کنفرم ہے. اب بلاول بھٹو سمیت جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ہیڈ سے ملیں. جن لوگوں نے گارنٹی دی، غالب صاحب نے جیسا کہا ہے نا، جن لوگوں نے گارنٹی دی ہے کہ آپ سیز فائر کریں، ہم آپ کی ہم حل کرائیں گے، ان کو جا کے پابند کریں کہ ہندوستان اس مسئلے پہ آئے. اگر نہیں آتا تو بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے. یعنی 2 کروڑ کشمیری ہندوستان کے لیے کافی ہیں. پاکستان کی تو اگلی بات ہے، وہ تو کشمیریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب کشمیریوں نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. خود کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے ابھی تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بول نہیں رہے ہیں. جو ہی وہ اٹھیں گے تو ادھر مودی کا ایک فوجی بھی نہیں رہے گا. اسی طرح یہ جو میزورام ہے، یہ جو ناگالینڈ، ابھی جوناگڑھ کی جو گورنر ہے اس نے کیا کہا ہے، ہندوستان ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی بنیاد مودی کے ظالمانہ اور متعصبانہ اقدامات ہیں. یہ ظالم اور ظالمانہ اقدامات کے نتیجے میں ہندوستان میرا خیال ہے بکھر جائے گا. جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں نا اسرائیل نے غزہ پہ تو لوگ مار دیے، مار دے گا اور بھی مار دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل سلامت کیسے رہے گا غزہ کو مار کے؟ کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتا. اسی طرح مودی جو ہے وہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہے، اس نے آغاز اس کا کر دیا ہے. ہندوستان اس نقشے پہ نہیں رہے گا. اچھا غالب صاحب، آپ کا وہاں یورپ میں آپ نے بہت کام کیا کشمیر پہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اعلیٰ سطح وفد بھی بنایا، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ماضی کے تجربات، غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے پاس وے فارورڈ یعنی آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، کہ بلاول بھٹو کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت ہے کشمیریوں کے لیے، پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. وہاں بھی میں نے اس سفارتی محاذ پر ذکر کیا تھا کہ جس سفارتی سیاسی حمایت کا بار بار اعلان ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، وہ نظر آنی چاہیے. اور دوسری بات، جو اس موجودہ حالات کے پیش نظر جو ڈیلیگیشن باہر گئے ہیں، ابھی جائیں گے یہ تو نہیں، ایک بھی جائیں گے، ڈیلیگیشن ابھی پہنچ اعلان گیا ہے، کریں گے. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں وہ ایک ڈیلیگیشن لندن پہنچ گیا ہے، آج ہی مجھے خبر آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعظم برطانیہ یا وزیر خارجہ برطانیہ کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس لیے کہ سیز فائر جو ہے نا وزیر اعظم برطانیہ کی مداخلت سے ہوا ہے. تو اگر وزیر اعظم کے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن جا کر بات نہیں کرتا ہے اور نجی سطح پر پارلیمنٹرین کے ساتھ بات ہوگی، وہ تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. میری ذاتی یہ رائے ہے کہ حکومت پاکستان کو اگر وزیر اعظم صاحب نہیں جا سکتے تو کم از کم وزیر خارجہ کی سطح کا جو ہے نا ڈیلیگیشن کو ایڈ کرے، اس لیے کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ مل سکتے ہیں وزیر خارجہ سے اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی. باقی جو بھی ڈیلیگیشن جائیں گے وہ نچلی سطح پر لوگ یعنی پارلیمنٹ سے ملیں گے، پارلیمنٹری اعلیٰ شخصیت سے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ بلاول بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو اس وقت انہوں نے بہت اچھی نمائندگی کی ہے پاکستان کی، مگر اب تو نہ تو وہ کوئی وزیر خارجہ ہیں، اور وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ضرور ہیں اور ممبر اسمبلی ضرور ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کوئی وزیر اعظم کسی ملک کے وزیر سربراہ سے مل سکیں. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ باہر جائیں وہ صرف پارلیمنٹرین سے مل کر یا اپنے ہی محفلوں میں جا کر کشمیر کی بات کر کے واپس آ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا راجہ ذاکر صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ جو پہلگام واقعے سے پہلے اعلان کیا کہ میں نے جات کا، ہم آزاد کشمیر میں جات کا شروع کریں اور لوگوں کی ہم تربیت کریں گے، اور کیونکہ آپ تو ظاہر جماعت اسلامی یعنی جات کی پشتیبان ہے یا اسپیشلسٹ ہے، اور آپ نے جات عملاً
جو جہاد ہے وہ جماعت اسلامی نے کی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہندوستان نے وہاں کے حالات پیدا کیے یا ابھی کیا ایسے حالات ہیں کہ جو دوبارہ جہاد شروع کیا جائے؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ اور کیا یہ اس ساری صورتحال کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وزیر اعظم نے بہت اچھا اعلان کیا کہ میں جہادی ماحول بناؤں گا اور جہاد ہی راستہ ہے کشمیر کی آزادی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جماعت کے لوگ تھے 1000 سے زیادہ صرف آزاد کشمیر سے لوگ جا کے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے ہوئے. ابھی یہ جو یونین ٹیریٹری کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر تو عملاً کرفیو ہے، آپ سمجھ لیں وہ جیل ہے، اور جو بھی بچتا ہے بندہ اس کو رات غائب کر کے شہید کر دیتے ہیں، اس کو ان کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، ان کے مکان بارود سے اڑا رہے ہیں. اندر کے لوگ تو قید ہیں. اب یہ جو رول ہے یہ مظفر آباد کا بن گیا ہے. میری اس میں جو عام چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ این سی سی اس نے کہا تھا، اس کا اعلان ابھی تک نہیں، یعنی اعلان تک کیا نہیں کرنی چاہیے وزیر اعظم کو، اعلان کرنا چاہیے، اعلان کر کے تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. فوری این سی سی شروع کرنی چاہیے جامعات میں، کالجز میں، اور اس کے بعد شہری دفاعی کمیٹیاں بنانی چاہیے فوری طور پر. اور جو سیز فائر سے لائن سے متعلقہ لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ان کو اسلحہ دینا چاہیے تاکہ وہ سیلف ڈیفینس کر سکے، کیونکہ انڈیا حملہ کر رہا ہے. ہم حالت جنگ میں، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، 2 کروڑ کشمیری 2 کروڑ کشمیری حالت جنگ میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اعلان جہاد کرتے ہیں عملی طور پر، تو ہمارے پاس کم از کم 70-80 ہزار ریٹائرڈ فوجی ہیں، ہمارے پاس 1 لاکھ مجاہد ہے، تو ہم تو 2-3 لاکھ کی فورس ہیں. ہم تو ہندوستان کو بھگا دیں گے، لیکن اس کی قیادت وزیر اعظم کرے، ریاست کرے. اور وزیر اعظم کو صرف اعلان کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کو ساتھ لے جائیں گے. وزیر اعظم جب اعلان کرے گا تو یقیناً قوم اس کے ساتھ پیچھے چلے گی. اور ہمارے پاس 3-4 لاکھ کی مجاہد موجود ہیں، جو سابق ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، ٹرینڈ بھی ہیں، اور نوجوان بھی ہیں. نہیں، آپ کی کیا تجویز، یعنی آپ کنٹرول لائن پار کرنا ہم کنٹرول لائن اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اردن اور مصر کے مسلمان مجرم ہیں کہ ان کے ساتھ 15 لاکھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو تو سر توڑنی چاہیے. اسی طرح آزاد کشمیر کے جو 2 کروڑ لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے جو 1 کروڑ 45 لاکھ کی آبادی ہے، گلگت مہاجرین کو ملا کے اچھے خاصے 1 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، اوورسیز میں بھی لوگ ہیں. تو وزیر اعظم کو پہلے تربیت دینی چاہیے، لوگوں کو مسلح کرنا چاہیے، اور سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اپنے ان بھائیوں کو آزاد کرائیں جو مودی کے شکنجے میں، اور 10 لاکھ فوج اس سے رکھی ہوئی ہے، جو بھی باہر نکلتا ہے اس کو شہید کر کے جنگل میں پھینک دیتے ہیں. اچھا غالب صاحب، میں ابھی آتا ہوں کہ آپ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں کشمیری موجود ہیں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں. آپ نے بھرپور سفارتی مہم چاہیے، تو آپ کو اس پوری جدوجہد میں، یعنی اتنی طویل آپ لوگوں نے جدوجہد کی، ہم آگے نہیں بڑھے ہیں، یعنی سب کی کوشش ہوئی ہے، اپنے بس میں آپ لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا، تو ظاہر ہے یعنی کہیں اس پوری، یعنی کہیں وہ آگے نہیں. تو آپ سفارتی مہم کو اور مزید کیسے فعال کرنا چاہیے؟ کیا تجویز آپ کو، جو باہر کشمیری ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس اکٹھے ہو کر کیسے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، میں تو تقریباً یورپ کے ہر یعنی فارن آفس میں گیا ہوں، بلکہ امریکہ میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں، اور ہم نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جو ہر فارن آفس سے یہی جواب ملتا رہا ہے کہ جی انڈیا اور پاکستان اس کو حل کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم جس بھی وزارت خارجہ میں جائیں، ان کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل ہے اور آپ کی وجہ سے یہ جو جنگ بند ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی کام بہت آسان ہے کہ ہم اب بات سمجھانے میں ہمیں بھی یعنی آسانی ہو جائے گی. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انڈیا نے اس کو جو ہے وہ مسئلہ جو بنا دیا ہے انٹرنل. پاکستان نے بھی اس کو یعنی اس طرح کی جارحانہ جو جسے کہتے ہیں نا سفارتکاری، وہ نہیں کی ہے. یہ کیا کرے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے جتنے بھی بیرون ملک ہیں ان کو پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کو ان کو کام دینا چاہیے کہ آپ نے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ڈیلیگیشن گئے ہیں، دوسرا یہ کہ پاکستان کا سفیر جو ہے وہاں میڈیا میں ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا انہوں نے بات بھی کی ہے ابھی یہ جو جنگی حالات بنے ہوئے تھے، اور بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. پاکستان کے جو سفیر ہیں لندن میں، بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، یعنی انگلش میڈیا کے سامنے جو انہوں نے بات. ان کو کام دیں یہاں سے، ان کو پوری یعنی رہنمائی کریں کہ آپ نے ان حالات میں کیا کیا بات کرنی ہے. ہم بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور عوامی یعنی پارلیمنٹرین کی سطح پر اور باقی جگہوں پر ہم ان کو اسسٹ کریں گے کہ ہم ان کی جو ہماری ڈیوٹی وہ لگائیں گے، ہم وہ کام کریں گے. بڑا کوئی احتجاج کرنا ہوگا ہم وہ بھی کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے حق میں اور کشمیریوں کے حق میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ورنہ پھر اگر خاموشی رہی تو پھر حالات نارمل ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی میں جب یہ
یہ واقعہ ہوا پہلگام کا، یہ اس کے بعد انڈیا پاکستان کی جو یعنی جھڑپیں ہوئی، لڑائی ہوئی ہے، تو وہاں برطانیہ میں جو ہندوستان انڈین تھے وہ باہر آئے سڑکوں پہ، انہوں نے آ کر پاکستان کا حلہ مظاہرہ کیا. اور میں ویڈیوز یعنی دیکھ رہا تھا تو ہمیں بڑی تعداد میں کشمیر پاکستان کو باہر نکلنا چاہیے تھا. تو وہ کیوں نہیں، مطلب کیا وہاں کام نہیں تھا، لوگوں کو باہر آنا چاہیے تھا، جنگ شروع ہو گئی ہے، مطالبہ کرنا چاہیے تھا کشمیر، یہ تو بہترین موقع تھا. تو یہ تو یعنی جو یعنی پچھلا ہفتہ گزرا ہے، یعنی اس کے بعد یہ کیوں ایسے کیوں نہیں ہوئی، آپس میں کوارڈینیشن نہیں اصل تھا میں اس طرح؟ میں بھی وہاں نہیں تھا، اور ہمارے جو یو کے صدر ہیں، ہمارا بڑا اسٹیشن جو ہے نا برطانیہ ہے، تحریک کشمیر برطانیہ، اور فہیم کیان صاحب جو پریزیڈنٹ ہے یو کے وہ بھی یہاں ہی ہیں. تو اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم نے کیا بھی ہے، ہم نے یعنی مختلف موقعوں پر جو ہے نا ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. تو یہ پاکستان کے سفارت خانے بھی ہیں، ان کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، لوگوں کو نکالیں اور پیسہ خرچ کریں. یہ بھی ہندوستان اگر کر سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر نہیں کیا انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری ہے. میں اور فرایا فہیم کیانی یہ بہترین موقع ہے کہ بہترین باہر لوگ موقع آئیں، ہے، مظاہرہ کریں، یہاں لاکھوں لوگ نکل سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کے چینل کے مسافر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اس موقع پر نکل سکتے ہیں. یعنی 5 اگست 2019 کو لوگ نکلے ہیں. مودی جب برطانیہ آیا تھا لوگ نکلے ہیں، اس طرح مودی جہاں یورپ میں بھی جائے گا تو لوگ نکلتے ہیں. لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، ہم نے لوگ نکالے ہیں. اب یہ ہے کہ اب چونکہ وہاں میں بھی نہیں ہوں، کیانی صاحب بھی موجود نہیں ہیں، تو انشاءاللہ واپس جلدی جا کر ہم جو ہے اس معاملے کو ہم دیکھیں گے کس طرح. اور یہ کہ سفارت خانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ہندوستان کے لوگ نکل رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے سفارت خانے، ان کی تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. یعنی نہ کوئی وہاں کوئی اوپن بی جے پی ہے، نہ کوئی کانگریس ہے. جب وہ جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو سب انڈین ہوتے ہیں. ہم بس قسمتی سے کچھ تقسیم ہے جماعتوں کے اندر بھی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی ہو رہا ہے. مگر ہم تحریک کشمیر برطانیہ اور یورپ جو ہے ہم نے اپنا فوکس کیا ہے مسئلہ کشمیر کو. ہم نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی انٹرنل سیاست میں کبھی مداخلت نہیں کی ہے. تو ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ اسی بات پر رہیں اور مسئلہ کشمیر کو ہی ہائی لائٹ کریں. اچھا ذاکر صاحب، آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور اپنے آپ کا دعوے دار بھی ہیں ہمارے حکمران سارے، تو یہ جب وہاں مختصر جنگ ہوگی تو سارے وزیر اعظم سمیت، صدر سمیت، وزراء سارے بھاگ گئے مظفر آباد سے، حلقے میں نہیں. سارے لوگ تو ادھر افراتفری کا عالم تھا نا، کوئی رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی کہ بھائی کیا کریں گے، جو انڈیا گولے مار یہاں سے ڈائریکٹ کہاں سے میزائل مار رہا تھا وہ. تو آپ یہ یعنی اس جو یہ تجربہ ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہو، کیا کریں گے ہمیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے ذرا اگر کل کو مزید واقع ہوتا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس نے جو کچھ کیا تھوڑا بہت اچھا بھی کیا، سیز فائر کا دورہ شورہ کیا، رابطہ رکھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا شہری دفاع کا محکمہ ہے، شہری دفاع کا محکمہ صرف دفتر بنایا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ ریٹائرڈ فوجیوں کو شہری دفاع میں لیں، آپ رضاکاروں کو شہری دفاع میں لیں. ابھی ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شہری دفاع کے محکمے کو فعال کریں، متحرک کریں اس کو، اور اس میں ہمارے لاکھوں لوگ شریک ہو جائیں گے. یعنی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سیز فائر لائن کے قریب ہیں یا دور ہیں، وہ اس شہری دفاع میں شامل ہو جائیں گے، اور شہری دفاع کے محکمے کو مضبوط کرنا چاہیے. دوسرا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ولیج ڈیفینس کمیٹیاں بنانی چاہیے، تاکہ ولیج کے گاؤں کے اندر اس طرح کی کمیٹیاں موجود ہوں، تاکہ وہ اس طرح کے جنگی حالات ابھی بھی ہیں نا، دیکھیں ابھی بھی جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل جاتا پورے کشمیری حالت جنگ میں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سیز فائر لائن کے ملکہ علاقوں کے لوگوں کو ٹریڈ کرنا چاہیے، خاتون کو بھی کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، اسلحہ دینا چاہیے ان کو، اور اسلحہ کا لائسنس جو ہے نا وہ اس کو آسان کرنا چاہیے. دفاعی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے، شہری دفاع کو فعال کرنا چاہیے. اور پورے آزاد کشمیر کے لوگ یہ مجاہد ہیں، اور ایک یعنی آپ 45 لوگ مجاہد بن کر جب اٹھیں گے تو جتنے مرضی گولے مارے ہندوستان، ہم تو شہید ہوں گے نا. اچھا غالب صاحب، ابھی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف کہ آپ یعنی یہ جو کشمیر کے اوپر اسپیسیفک ہم اس پہ آتے ہیں دوبارہ کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، مذاکرات کے بھی طویل دور ہوئے اور کئی پیش رفت ہوئی، اور بیچ میں پرویز مشرف صاحب نے ایک آؤٹ آف باکس ایک آپشن دیا کہ 4 نکات اور یعنی پوری پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ کنٹرول لانے غیر متعلق ہوئی، بار بار کشمیریوں کا آنا جانا ہوا، ٹریڈ کھل گئی اور بغیر پاسپورٹ کے کشمیریوں یعنی کشمیریوں کو تسلیم کیا گیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے. آپ کے پاس کیا رائے ہے؟ کیا اسی وہاں جگہ ٹوٹے ہوئے وہاں واپس جوڑا جائے، یا آپ کے پاس الگ کے آگے بڑھنے کے لیے کیسے آگے بڑھا؟ مسئلہ کشمیر ریفرنڈم رائے شماری تو آخری سٹیج ہوگا نا، آگے کیسے بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو 4 نکاتی فارمولہ تھا اس کو کشمیری نے ریجیکٹ کیا ہے.
مجھے یاد ہے جب یہاں میرواز صاحب اور اپنے یاسین ملک صاحب اور شبیر شاہ صاحب کے نمائندے یہاں آئے تھے بس پر، تو اس وقت یہ 4 نکاتی فارمولہ چل رہا تھا، اس میں محترم گیلانی صاحب کو بھی آنا تھا، مگر گیلانی صاحب پھر میں نے ان سے ساتھ بات بھی کی، میں نے کہا آپ آ رہے ہیں یہاں تو یہاں تو 4 نکاتی فارمولہ ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ مشرف صاحب ہیں۔ اس میں کیا مطلب جو 4 نکات سے 4 نکاتی جو فارمولہ تھا اس میں یہ تھا کہ ادھر انڈیا اور ادھر پاکستان، یعنی مشترکہ کنٹرول، اور وہ مشترکہ کنٹرول تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں رہا ہے، ادھر ہندوستان کی فوج ہے ادھر پاکستان کی فوج ہے، اور لوگوں کا آنا جانا تھا، لوگ آتے جاتے تھے، تجارت بھی ہو رہی تھی، لوگ کنٹرول لائن کو کراس کر کے ادھر چلے جاتے تھے۔ یہ فوجیوں کا بھی ٹریول تھا نا؟ تو یعنی اس سے اگر مسئلہ حل غالب صاحب اس کے جو 4 نکاتی فارمولے میں پہلا یہ تھا اس کا کہ یہ جو ریاستی علاقائی حکومتیں ہیں اس کو بااختیار کیا جائے گا، شفاف الیکشن کے ذریعے سے حکومتیں بنے گی۔ بنیادی ایجنڈا تھا کہ جو کشمیر کے مختلف اکائیں ہیں ان اکائیوں پر شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے گا، دونوں پاکستان اور انڈیا، یعنی جو 3 حصے جو انڈیا کے پاس ہیں یا 2 حصے انڈیا کے پاس ہیں، 2 حصے پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر اس کا یہ تھا کہ صرف اختیارات دیے جائیں گے، ان کو بااختیار کیا جائے گا، یعنی صرف رولز ہوں گے، ان کو بااختیار کیا جائے گا۔ تیسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ فوجوں کا وڈراول کیا جائے گا، وڈراول آف ٹروپس، کہ فوجوں کا انخلا کیا جائے گا اور صرف سرحدوں پر فوجوں کی شہری علاقوں سے فوجوں کو نکال کر، اور اس کا آخری تھا 5واں کہ جنگ کو یہ 15 سال تک 20 سال تک تاکہ یہ حالات ہوں بہتری ہوں، اور یعنی اس کے بعد جا کر پھر یا ریفرنڈم یا کوئی رائے کی بات ہے، جب تک کنٹرول جوائنٹ کنٹرول۔ اس کے علاوہ فرغانہ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تھا، آپ کے پیاس کیا رہا ہے کہ یہ مسترد ہو گیا تو آپ آگے کیسے بڑھا؟ یہ دونوں فوجوں کی موجودگی میں جو الیکشن بھی ہوگا نا وہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے اس طرف جو ہے وہ اس طرف بھی ہندوستان کی جماعتیں ہیں، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، ادھر بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کو رول کرتی ہیں، اور ادھر پاکستان کی فوج اور ادھر ہندوستان کی فوج دونوں کی موجودگی میں جو بھی الیکشن ہوں گے نا وہ یعنی یہ تو رہیں گی نا، فوج ابھی تو نکلے گی تو یہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مخالفت اسی لیے ہوئی ہے۔ میں نے خود ایک ہندوستانی جو سفیر رہے ہیں ہندوستان کے لندن میں، برسلز میں ان کے ساتھ اسی فارمولے پر بات کی ہے۔ نہیں تجویز کیا ہے مطلب دیکھا تجویز آپ کی تجویز کے اوپر یہ تو نہیں ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس آگے میں کیسے؟ دیکھا نا پاکستان تو اس کے لیے تیار تھا، پاکستان تو مشرف صاحب تو تیار تھے نا کہ یہ حل انہوں نے ہی پیش کیا تھا، پاکستان کی طرف سے تیاری تھی، مگر کشمیری نہیں مانے۔ اگر کشمیری مان جاتے، میرواز صاحب بھی یہاں آئے تھے، یاسین ملک صاحب بھی یہاں آئے تھے، اگر وہ مان جاتے تو پھر مسئلہ کا حل یہی جو آپ نے فرمایا جیسے وہی نکل آنا تھا کہ اس میں کے بعد یہی چیزیں ہونی تھیں، مگر کشمیری نے نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری اس مسئلے کا حل اس طرح نہیں مانتے ہیں، وہ مکمل وڈرال آف ٹروپس یعنی دونوں طرح سے نکلنی چاہیے، اور راشماری یا الیکشن اگر کرائے تو پھر یونائٹڈ نیشن آ کر کرائے، غیر جانبدار کوئی ملک جو ہے آ کر الیکشن کرے جس کو پھر دنیا تسلیم کرے گی۔ موجودہ حالات میں جو مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے، جو آزاد کشمیر کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے مسئلے کو کوئی حل نکالنا ہے نا تو پھر آگے بڑھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے یہی ہے کہ پاکستان موجودہ حالات جو بنے ہیں وہ مودی کی وجہ سے بنے ہیں، پہلگام کی وجہ سے بنے ہیں، ان حالات کو دنیا کے سامنے لے کر جائیں اور دنیا کو بتا دیں کہ اگر اس بار تو ہم نے سیز فائر کر دیا ہے، آپ نے کہا تھا، اگلی بار ہم جو ہے نا وہ سیز فائر نہیں ہوگا، اور پاکستان کو جارحانہ جو ہے نا پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ ابھی جو اسکول پر حملہ ہوا ہے، مودی نے پہلگام پر خود بندے مار کر پاکستان میں کھاتے میں ڈال دیے، یہاں پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ حملے بلوچستان میں یہ دہشت گردی کو کارروائیاں جو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں یہ ہندوستان کرا رہا ہے، مگر پاکستان اس کے کھاتے میں ڈال کر وہی کام نہیں کر رہا جو مودی نے کیا ہے۔ مودی نے ڈرون حملے کیے ہیں، پاکستان نے تو ایک حملہ بھی نہیں کیا۔ ابھی کل کی بات ہے جو اسکول پر حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہر روز دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو پاکستان کو اس کا جواب جس طرح مودی نے دیا نا ڈرون حملے کر کے، پاکستان کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ پھر مودی روز یہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کرے گا اور پاکستان خاموش رہے گا تو اس کا پھر مودی فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا ذاکر صاحب، آپ یعنی جو موجودہ حالات ہیں یعنی سب تو اوپن ہے ساری چیزیں کہ کشمیر ذرا تقسیم ہے، اس طرف کی جو کشمیر کی بڑی جماعتیں وہ یعنی کانگریس ہے، پی ڈی پی ہے اور باقی بی جے پی سمیت وہ ساریاں لداخ سمیت وہ وعدے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں ہم الگ
ऐसे जो पाकिस्तान जैसे गालिब साहब इधर हमारी जमात हैं, सारी पाकिस्तान की जमात हैं, ये अगर हम पाकिस्तान की हो तो ज़रा आपकी राय क्या है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा? यानी अब मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, आपने कहीं को तजवीज़ देनी है, ट्रंप से मिलेंगे तो ट्रंप पूछेगा ना भाई कैसे बढ़ना आगे, तो आप उसको ये तो नहीं कहें हिंदुस्तान को फौजन का लो, तो आगे कैसे बढ़ा? आप क्या कहें? लेकिन हमारा जो रोड मैप है ना वो सलामती कौंसिल ने कौन सी करारदाद दिया हुआ है। आपको बता दें कि किस अक़वाम करारदाद की मुत्तहिदा की 17 करारदादें हैं। नहीं, कोई ये करारदाद लेके जाना पड़ेगा ना, इस करारदाद अमल दरमल कश्मीर पे 17 करारदादें, और एक करारदाद में ये है कि कश्मीरी आज़ाद मर्दी से, ये जो आप कह रहे हैं ना इलेक्शन, ये हिंदुस्तान क्या साजिश कर रहा है? हिंदुस्तान ये साजिश कर रहा है कि कश्मीरियों की और पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की सूरत में एक लेजिटिमेट राइट इनका बना हुआ है, दुनिया ने तस्लीम कर रखा है किसी तरह से, उधर से विड्रॉल करा लो मैं इनको। एक दफ़ा उधर से ये निकल गए, दुनिया लाताल्लुक हो जाएगी कि वो तो निकल गए थे, अब यहाँ तो हम कोई इस मसले को डिस्कस नहीं करते। ये जो 4 नकाती 5 निकाले चुनाव फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं ये हिंदुस्तान इसलिए करा रहा है ताकि वो अपने उस जो तलवार उसके ऊपर लटक रही है उससे निकले। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही यानी पूरी दुनिया का एक ही उसूल है कि 2 करोड़ कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, आज़ादाना, और रायशुमारी का तकर्रर, कमीशन का तकर्रर हो, UN करे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत करे, श्रीनगर की हुकूमत करे, और वो लोग रायशुमारी करें कि वो कश्मीरी अगर फैसला करते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ शामिल होंगे तो लोगों को तस्लीम करना चाहिए। कश्मीरी फैसला करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए तो लोगों को यानी दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। यानी इसमें फरीक कश्मीरी हैं जिन्होंने राय देनी है। लेकिन ना तकसीम बर सगीर में यही तय हुआ था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान बनेंगे, जो हिंदू अक्सरियत इलाके हैं वो हिंदुस्तान बनेंगे। तो ये तो जबरन कब्जा किया ना इसने 27 अक्टूबर को जबरी फौजी कब्जा किया, और कश्मीरियों ने एक लम्हे के लिए भी हिंदुस्तान के इस कब्जे को तस्लीम नहीं किया। अच्छा गालिब साहब, रजिस्टर जारी है। आप वो जैसे जाकिर साहब ने कहा कि हम बार बार मुतालबा करें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, किस करारदाद, आप किस करारदाद की यानी मुतालबा करें कि ये करारदाद है इसके ऊपर अमल दरामद करा जाए? देखें जी, पहली बात तो यह है कि एक तो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, 48 की है, 49 की है, उसके बाद की करारदादें भी। असल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो दस्तूर है वो मैंने पढ़ा है, उसमें यह है कि हम कश्मीरी इंडिया पाकिस्तान बैठें, वो बैठ कर भी कोई मैकेनिज़्म कोई फार्मूला पेश कर सकते हैं। ये तब तक तीनों फ्रीक नहीं बैठते हैं, कोई नया आउट ऑफ बॉक्स जिसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स कोई हाल हो। मुकर गए आप लोग ना, जो परवेज़ यानी मुशर्रफ ने कहा वो तो फार्मूला तो उसमें आज़ादी कोई नहीं है कश्मीरियों, उसमें तो कश्मीरियों को आज़ादी कोई नहीं वो है, खत्म हो गया। हाँ वो कश्मीरी यानी कोई और आउट ऑफ बॉक्स आपके क्या तजवीज़ और ये कश्मीरी बैठे, कश्मीरी इंडिया पाकिस्तान बैठे, दुनिया बैठाए इन तीनों अफ्रीकों को, और वो बैठ कर तय करें कि जी इसका मुस्तकिल हल क्या है। उसके लिए तो हिंदुस्तान तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान या तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करता है या फिर हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ करते हैं, और उसने किए हैं। तीनों फ्रीकों को बिठाने का अभी तक जो है कोई मामला भी सामने नहीं आया, कोई मैकेनिज़्म तैयार हो। अब आपने जैसे फरमाया कि वो ट्रंप पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, यानी आपको तजवीज़ लेकर जानी है ना यार, एक मसला इसके लिए ये हाल है। हाँ, उसके लिए ये है कि एक तो दुनिया जिसको तस्लीम करती है UN करारदाद है, अगर उस पर बात नहीं होती है तो फिर तीनों फ्रीकों को UN वाले पूछेंगे ना किस करारदाद की बात कर रहे हो, करारदाद होता है यार, ये करारदाद 10 है 15 है 20 है, इसके ऊपर करो, उसमें बंदा पढ़ेगा इसमें क्या लिखा हुआ। उसमें जो 49 की जो करारदाद है वो इंडिया भी तस्लीम करता है और पाकिस्तान भी तस्लीम करता है, और बाकी करारदादें भी जो जिसका जिक्र जाकिर साहब कर रहे हैं 17 करारदादें वो भी तस्लीम करते हैं दोनों फ्रीक। तो फैसला जो है वो इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पर कोई मुसलत नहीं कर सकते, फैसला तो कश्मीरियों ने करना है। और मौजूदा हालात के अंदर जो है विड्रॉल ऑफ ट्रुप्स दोनों तरफ से होने हैं, जब करारदादें भी यही कहते हैं, और वो दोनों ही तरफ से यानी फौजन निकलने के बाद जो राशमारी का वो तो अगला स्टेज होगा, वो अगला स्टेज होगा, मगर उसमें उस दूसरे दिन फौजन निकलने के बाद दूसरे दिन ही नहीं हो सकता। अब चूँकि उस तरफ हिंदुस्तान ने बहुत तबाही की है, लोगों को पाँव पर खड़ा करना है, लोगों के यानी इंसानी हकूक़ की बड़ी पामालियाँ हुई हैं, लोग घरों बेघर हुए हैं, और हिंदुस्तान जो है लोगों को डेमोग्राफी चेंज की है, हिंदुस्तान ने अपने लोगों को बसाया है वहाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी। लिखा हुआ करारदादों में उसमें वाज़ेह किया हुआ है कि ये जो है ना उसने 14 अगस्त 1947 के बाद से जो 15 अगस्त से जो भी एक करारदाद है उनको फिर कश्मीरी बैठे, इंडिया और पाकिस्तान बैठे किस पर किस तरह अमल होता है, और उसमें जिसमें कश्मीरियों को आज़ादी मिले, अपनी मर्ज़ी से यानी राय का आज़ार करने की आज़ादी मिले, और जो मुस्तकबिल जो भी होगा वो कश्मीरी डिसाइड करें, वो इंडिया पाकिस्तान ना डिसाइड करें। बहुत शुक्रिया गालिब साहब आपका, जाकिर साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और जैसे गालिब साहब ने कहा और राजा जाकिर साहब ने कि जो इस टाइम हालात हैं पाकिस्तान के पास, यानी पहलगाम वाक़े के बाद से जो मोदी की इंताब संदी उसकी हटदर्मी, और जो उसने एक तरफ़ा पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार की हमला किया, और उसके बाद से
जो अभी आलमी हालात पैदा हो गए हैं कि हिंदुस्तान का जो बयानिया था, जो पहलगाम के इल्ज़ामात, वो किसी ने तस्लीम नहीं की और पाकिस्तान ने गैर जराना तहकीकात का मुतालबा कि वो भी उसने नहीं माना, उसके बावजूद फिर पाकिस्तान पर उसने जंग मसलत की। और अभी एक बेहतरीन मौका है, आलमी बरदरी मुतारक है, वो चाह रही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग ना हो। और अगर इस मौके पे अगर पाकिस्तान किसी पाकिस्तान किसी मसलब संधि का शिकार हो गया या वो कहीं यानी किसी दबाव में आ गया, तो ज़रा ये बेहतरीन मौका है मसला कश्मीर के हल का, तो ये फिर पाकिस्तान से ये हल जो है ना निकल आएगा। इससे पहले भी बेशुमार ऐसे तारीख में यानी गुज़श्ता 78 सालों में बेशुमार ऐसे मौके आए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास कि मसला कश्मीर हल हो सकता था, लेकिन उस वक्त मसलब संधि हुई और पाकिस्तान मसला कश्मीर को आगे ना लेके जा सका। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।